बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर हिस्सा मज़मून पे है और मज़मून में हमारा उन्वान है मेरी पसंदीदा शख्सियत। हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को बतौर मेरी पसंदीदा शख्सियत के तौर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। इस मज़मून के ऊपर हम 2 पहले लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें अल्लामा इकबाल के अफ़कार और अल्लामा इकबाल के तसव्वुरात हम डिस्कस कर चुके हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है इसका। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्लामा इकबाल का तसव्वुर पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल एक अजीम शायर के तौर के ऊपर। तो अज़ीज़ तलबा, आप अपने यूनिक नोट्स ओपन करें। हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अज़ीज़ तलबा, शायराना खूबियाँ अल्लाह ताला की देन होती हैं, अल्लाह की अता होती हैं। हर आलिम शायर नहीं होता और ना हर शायर मुफक्किर होता है। मुफक्किर शायर अपनी शायरी के ज़रिए गिरी हुई इंसानियत को उभारता है, सोए हुए लोगों को जगाता है, गुमराह लोगों को मंजिल की रोशनी दिखाता है। एक जो फ़लसफ़ी शायर है, अपनी शायराना सलाहियतों को महज मजाजी महबूब की तारीफ़, मजाजी महबूब की तहसीन पर सरफ नहीं करता, बल्कि अपने हर शेर में ज़िंदगी आमेज़ और ज़िंदगी आमोज़ पैगाम रख देता है। नतीजा ये है कि उसका पैगाम बुत कदों में तौहीद की आवाज़ बनकर गूंजता है। शायर दिल नवाज भी बात अगर कहे खरी, शायर दिल नवाज भी बात अगर कहे खरी, होती है उसके फैज़ से मज़राए ज़िंदगी हरी। शान खलील होती है उसके कलाम से इयां, शान खलील होती है उसके कलाम से इयां, करती है उसकी कौम जब अपना शेआर आज़ुरी। तो अज़ीज़ तलबा, इकबाल भी एक ऐसे ही फ़लसफ़ी शायर थे जिनका कलाम दिल नवाज भी था और रूह परवर भी है। उनके अशआर ने ज़िंदगी की वीरान खेतियों को हरा कर दिया। उन्होंने गाफिल मुसलमानों को झंझोड़ा, बेदार किया और एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाई। वो अदब बराए अदब और शेर बराए शेर के कायल नहीं थे, बल्कि वो शेर बराए ज़िंदगी के कायल थे। उनके ख़्याल में शायर का वजूद वजह शर्म है, जिसके अशआर दिलों की धड़कनों को बेदार ना कर सकें। उनके नज़दीक एक अजीम शायर कौम की रोशन आँख होता है और जिस्म में जहाँ भी दर्द हो, उस दर्द का इजहार आँख ही आंसुओं के ज़रिए कर सकती है। इकबाल कहते हैं, मेरे अशआर ए इकबाल क्यों प्यारे ना हो मुझको, मेरे अशआर ए इकबाल क्यों प्यारे ना हो मुझको, मेरे टूटे हुए दिल के ये दर्द अंगेज़ नाले हैं। यानी इकबाल एक दर्द जो ना वो दर्द रखने वाले दिल के मालिक थे। उनके दिल में कौम की मोहब्बत थी। वो मुसलमान कौम की तबाहाली को देख देख कर तड़पते थे। उन्होंने देखा कि बरसगीर पाको हिंद में हिंदू मुत्तहिद हैं, मुसलमान बिखरे हैं। उन्होंने इस हकीकत का जब बगौर जायज़ा लिया
کہ ہندو اور مسلمان نہ ایک ہو سکتے ہیں اور نہ ایک ملک میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کی تہذیب، دونوں کی معاشرت اور دونوں کی مذہب کی قدریں جدا جدا ہیں، ان میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ ہندو کی تنگ نظری زندگی کے کسی میدان میں بھی مسلمان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتی، چنانچہ ان کی مفکرانہ فطرت نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسے آزاد وطن کا خواب دیکھا جس میں وہ اپنی تاریخ، جس میں وہ اپنی روایات، جس میں وہ اپنی تہذیب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے ان کی دور اندیش سوچ نے قائد اعظم جیسی شخصیت کا انتخاب کیا، جنہوں نے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ لڑا۔ نتیجہ معلوم کہ ان کے خلوص میں اس قدر کشش تھی کہ ہندوستان کے تمام مسلمان ان کی طرف یوں کھنچ کر رہ گئے جس طرح پیاسے پانی کی طرف لپکتے ہیں۔ اقبال کی بصیرت کی روشنی میں اور قائد اعظم کی ہدایات کے تحت مسلمانوں نے مطالبہ کر دیا، پاکستان کا بن کے رہے گا پاکستان، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا لہو دیا، اپنی عزتیں قربان کی، اپنی جائیدادیں قربان کی، ہزاروں عصمتیں دے کر اس ایک عصمت کی بنیاد رکھی جس کا نام پاکستان ہے۔ عزیز طلبہ، آج اگر ہم اس وطن عزیز کو قائم اور روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک صورت ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں مفکر پاکستان کے ارشادات کو سامنے رکھیں، کیونکہ زندہ قومیں اپنے قومی مشاہیر کو کبھی بھولا نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے مشاہیر کی روشن زندگیوں سے سبق لیتی ہیں، اپنی زندگی کی ظلمتوں کو نور میں بدلتی ہیں، اپنے رہنماؤں کی حیات پرور پیغام کو بھول جانے والی قومیں مٹ جایا کرتی ہیں، ان کا نام بھی پھر تاریخ کے اوراق میں باقی نہیں رہتا۔ تو اقبال کا پیغام عزیز طلبہ اسلام کا پیغام ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے لیے قرآن کے سمندر سے موتی چنے ہیں، اور قرآن ایک ایسا آئین زندگی ہے جو ہر دور کے انسان کی ضرورت ہے، جو زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے، خواہ وہ شعبہ دینی ہے یا دنیاوی، سیاسی ہے یا معاشرتی، فکری ہے یا نظری۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو یہی بتایا کہ اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں قرآن سے ہدایت لینا ہوگی، انہیں قرآن سے روشنی لینا ہوگی۔ عزیز طلبہ، اقبال نے اپنے دور کے دوسرے شاعروں کی طرح محبوب کے حسن و جمال کے گیت نہیں گائے، بلکہ انہوں نے شاعری کو مجاز کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ انہوں نے اپنے دل کے سوز کو شعر بنایا، اپنی روح کی تڑپ کو لفظوں میں ڈھالا، اپنے آنسوؤں کے نم کو حرفوں کا لباس عطا کیا۔ یہی وجہ ہے ان کی شاعری اور ان کی شخصیت کو ایک ایسا دوام نصیب ہوا ہے جو فی الواقع بڑے نصیب کی بات ہے۔ انہوں نے خود کہا ہے، اوروں کا ہے پیام اور، میرا پیام اور ہے۔ انتہائی خوبصورت بیٹا یہ شعر ہے۔ اوروں کا ہے پیام اور، میرا پیام اور ہے، عشق کے
درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ جو عشق کا درد مند ہے نا، اس کی تو گفتگو کا انداز اور ہے، اس کے تو موضوعات اور ہیں، اس کے تو احساسات اور ہیں، اس کی باتیں ہی دوسروں سے انوکھی نرالی ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ آپ کی شاعری اس وجہ سے دوسرے تمام شعراء سے مختلف ہے کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے۔ عزیز طلبہ، اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کریں۔ یقین ہی وہ دولت ہے جس سے غلامی کی زنجیریں کٹ جاتی ہیں۔ اقبال نے بتایا کہ روح کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، محض سانس کے آنے اور جانے کا نام زندگی نہیں ہے، اور نہ زندگی ماہ و سال کا نام ہے، بلکہ زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے، مسلسل کوشش، اور وہ بھی خلوص نیت کے ساتھ۔ کوشش میں خلوص شامل ہو تو منزلیں خود مسافروں کا استقبال کیا کرتی ہیں۔ یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ تو عزیز طلبہ، اقبال نے ان ساری اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے افکار کے ذریعے اور اپنے تصورات کے ذریعے آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم جو بھی سعی کرتے ہو، تم جو بھی عمل کرتے ہو، تم صرف یہ رکھو میری ہر کام کو میرا خدا دیکھ رہا ہے، اور میں نے اپنے ہر کام کو پرفیکشن کے اس سٹینڈرڈ کے اوپر لے کے جانا ہے کہ میرے اس کام سے مجھے اپنے خدا کی رضا کا سرٹیفکیٹ نصیب ہو جائے، اور اسی کی بدولت اللہ رب العزت مجھے اپنی نیابت کے مقام کے اوپر فائز کرے گا۔ اقبال کہتے ہیں خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات۔ جب یہ کائنات بیدار ہو جاتی ہے تو یہ خودی بیدار ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان دل تو رکھتے ہیں، محبوب نہیں رکھتے، اور جب تک دل میں محبوب کا حسن جلوہ گر نہ ہو، دل زندہ نہیں ہو سکتا، وہ دھڑکنوں کے باوجود مردہ ہے۔ اور اقبال کے پیغام کا واحد مقصد دلوں کو زندگی عطا کرنا ہے، کیونکہ دلوں کی اسی زندگی میں دنیاوی اور اخروی کامرانیوں کا راز پوشیدہ ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ الغرض، اقبال کی شاعری کا ہر رخ اور ان کے پیغام کا ہر انداز اسلام کی ابدیت لیے ہوئے ہے۔ ان کا اپنا دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے لبریز تھا، اور یہی محبت وہ ہر دل میں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے کلام میں جگہ جگہ اسی بات کی طرف اشارے کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم اپنی راتوں کو جاگیں، اپنے رب کے ہاں بسر کریں، اور خدا کے محبوب کے ساتھ ہم رشتہ اپنا جو ہے اس کو مضبوط کر لیں۔ اسی کے ساتھ ہم دنیا میں کامیابی جو ہے
وہ سمیٹ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، علامہ اقبال کے موقف کے مطابق جب ایک شخص اپنی تمام تگ و دو کے ساتھ اپنی خودی کو بیدار کرتا ہے تو پھر اجتماع کے ساتھ اس کا تعلق اور گہرا ہو جاتا ہے، اسے جذبہ عشق نصیب ہو جاتا ہے، اور جذبہ عشق کی بدولت وہ راہ فقر اختیار کرتا ہے، اور یہی وہ مرد ہے جسے مرد مومن کہتے ہیں، جسے مرد کامل کہتے ہیں، جس کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ نے یہاں پہ تشریف لا کر کیا کیا؟ عرب کے بدوؤں کو مرد مومن، مرد کامل بنا دیا۔ جو ناممکن تھا آپ نے اس کو ممکن کر کے دکھا دیا۔ تو عزیز طلبہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ مرد مومن کی منزل پہ فائز ہو جائے، جو صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، جو دوستوں میں ہو تو نرم مزاج ہوتا ہے، جو دشمنوں میں ہو تو آہنی دیوار بن جاتا ہے۔ یہ جو بندہ مومن ہے یہ خدائی صفات کا مالک ہے، جس کا ہاتھ پھر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جو دیکھنے میں کاری مگر حقیقت میں قرآن ہے، اس کی ذات میں ساری کائنات سمٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اقبال اپنے انداز میں بندہ مومن کی علامہ اقبال اپنے انداز میں بندہ مومن کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ بندہ مومن ہونا تو ہر لمحے وہ نئی شان لوگوں کو دکھاتا ہے، وہ اپنی نئی آن بان کے ساتھ ان میں جلوہ گر ہوتا ہے، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ جو بندہ مومن ہے نا، اس کی زبان سے صرف وہ نکلتا ہے جو اس کا خدا سننا چاہتا ہے، اور اس کے کردار سے صرف وہ ادا ہوتا ہے جو جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جس کے کرنے سے اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ تو پھر ان دونوں اعتبار میں بھی، وہ گفتار میں بھی، وہ کردار میں بھی، وہ اللہ کی برہان ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، کسی کو بھی یہ راز معلوم نہیں ہے کہ جو بندہ مومن ہے قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ حقیقت میں یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے عمر ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کو سورہ بقرہ آتی ہے؟ آپ نے فرمایا جی آتی ہے۔ کہا سورہ بقرہ کو آپ نے کتنے عرصے میں یاد کیا؟ آپ فرماتے ہیں میں سورہ بقرہ میں نے 10 سالوں میں یاد کی۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 سال لگے آپ کو سورہ بقرہ یاد کرنے میں؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں جی ہاں 10 سال لگے۔ کہا اتنی دیر؟ کہتے اس لیے کہ میں سورہ بقرہ کی ایک آیت یا آدھی آیت کو تلاوت کرتا، پھر اس پر عمل کرتا۔ جب میں اس ایک آیت پر عمل کر لیتا تو پھر میں دوسری آیت کو تلاوت کرتا، اس کو پڑھتا، پھر میں اس پہ عمل کرتا۔ یوں ہر آیت کو پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے 10 سال لگے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی عملی تفسیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چاہے سورہ بقرہ کو دیکھ لو، چاہے حضرت عمر کا کردار دیکھ لو، تمہیں دونوں میں فرق نظر نہیں آئے گا۔
تو اقبال کہتے ہیں کہ جو بندہ مومن ہے وہ حقیقت میں قرآن ہے. چاہے تم قرآن کو دیکھ لو، چاہے تم بندہ مومن کو دیکھ لو، ان دونوں میں تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. بندہ مومن ہے جب وہ اپنوں میں بیٹھتا ہے، دوستوں میں بیٹھتا ہے، تو وہ شبنم کی طرح نرم ہے، سب کے دل کے اوپر یوں برسے گا کہ انہیں ٹھنڈک نصیب ہوگی، انہیں راحت نصیب ہوگی، انہیں اس کے ہونے سے اطمینان ہوگا اور وہ امن میں ہوں گے. اور بندہ مومن جب دشمنوں کے سامنے جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہے؟ اقبال اس کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں: دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. کہ دریاؤں کے جس سے دل دہل جائیں گے، ایسا طوفان جو ہے وہ بندہ مومن ہے. علامہ اقبال کے تصورات کی نوعیت ایسی ہے جو کسی بھی فرد کو انفرادی سطح پر اور کسی قوم کو اجتماعی سطح پر باوقار مقام دلوانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے. ان کی شاعری محض شاعری نہیں ہے بلکہ زندہ رہنے کا پیغام ہے. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کو لوگ پسندیدہ شاعر کے اعتبار سے مرکزی حیثیت جو نا وہ دیتے ہیں. آپ کے اشعار کے اندر ہمیں عشق رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع، آپ کے اشعار کے اندر ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع، اس کا ایک حل نظر آتا ہے کہ جو آپ کی اتباع کرے گا پھر کیا کیفیت ہوں گی. تو آپ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. انتہائی خوبصورت آپ نے اس بات کو سمیٹا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. جس نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے وفا کی تو پھر اس کی وفا کے بدلے میں اس کا خدا اس کا ہوگا. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جو جہان ہے نا جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. یہ جو سارے کا سارا جہان ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. لوح و قلم تیرے ہیں. جو لوح و قلم ہے پھر وہ اس کے ہو جاتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت رکھتا ہے. تو عزیز طلبہ، لوح و قلم پہ ہر انسان کا مقدر لکھا ہے، اس کی تقدیر لکھی ہے، وہ فیصلے ہو چکے ہیں. تو جو نبی کا ہو جاتا ہے ان سے اپنی محبت کا رشتہ باندھ لیتا ہے، اپنی وفا وہاں پہ ثبت کر دیتا ہے. پھر جیسا یہ چاہتا ہے لوح محفوظ میں ویسا رد و بدل کر دیا چاہتا ہے. اللہ رب العزت ساری دنیا کی بات جو ہے نا وہ موڑ سکتا ہے. صرف جو عاشق رسول ہے اس کی کوئی آرزو، اس کی کوئی خواہش اللہ رب العزت رد نہیں کرتا. تو عزیز طلبہ، بندہ مومن کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ چار عناصر ملے تو اس کے بعد یہ جو بندہ ہے یہ ٹھیک ہے بنتا ہے. تو اس کے ساتھ عزیز طلبہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو تصور پاکستان ہے، آپ ایک ایسا ملک چاہتے تھے جو اسلام کی تجربہ گاہ بنے، جہاں پہ اسلام کے جتنے اصول ہیں ان کا
جو نا وہ پریکٹیکل کیا جائے، ان کو وہاں پہ امپلیمنٹ کیا جائے، ان کے وہاں پہ تجربات کیے جائیں، پھر اس کو پوری دنیا کے سامنے مثال کے طور پر پیش کیا جائے۔ تو اقبال کا تصور پاکستان یہ ہے کہ ہمارا پاکستان ایسا ہوگا جس میں ہر پاکستانی کو ہم مثال بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے، جس سے کیا ہے، دنیا ایک نیا انداز، ایک نیا زیست کا سبق سیکھے گی۔ اسلام کو بطور نظریہ حیات آپ مکمل طور پہ نافذ کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں عملاً توحید اور رسالت کی جھلک دکھائی دے۔ تو عزیز طلبہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی اسی معاملے میں جو نا وہ بسر کر دی۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ان مشاہیر کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ، ان کی قلم سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ، ان کی نظریات، ان کے افکار، ان کے تصورات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ اگر پاکستان کا وجود دنیا میں نہیں تھا، ان کے تصورات کی بدولت اس پاکستان کا نقشہ بھی بنا اور پاکستان معرض وجود میں بھی آیا ہے۔ تو اگر ہم انہی کے تصورات کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ پاکستان تا قیامت تک رہے گا۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہمارا یہ ایک مضمون تھا، اسے بہت اچھی طرح یاد کیجئے گا، اہم ہے، ہر سال پیپرز میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ تمام طلباء کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔